पाकिस्तान बनाना है, इंशाअल्लाह अपने पैरों पे खड़ा होना है और किसी की गुलामी नहीं करनी, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, पिछले 24 से 36 घंटों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा रहेंगे और मुमकिन है कि वो अगले इलेक्शंस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लड़ें। दूसरी तरफ कल रात हमने देखा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक दफ़ा फिर ये फैसला किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और इससे पहले हम कई मरतबा देख चुके हैं कि वो अंदर बाहर हुकूमत के आते जाते रहते हैं। आज भी बड़ा अहम एक फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कराची की सूरत हाल पर खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और पिछले कई दिन से उस फैसले का इंतज़ार था और आज वो फैसला सुना दिया गया है और पूरा दिन हम रिपोर्ट करते रहे कि उस फैसले में क्या क्या अहम चीज़ें हैं। नाज़रीन, ये जो सियासी सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आज प्रोग्राम में हम रेस करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू शहजाद। खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग तनकीद करते रहते हैं, हम लोग मैं मीडिया को भी शामिल कर रहा हूँ, आपको भी शामिल कर रहा हूँ, दूसरे अपोजिशन लीडर्स को भी शामिल कर रहा हूँ, हम नाअहली की भी बात करते हैं हुकूमत की, हम हुकूमत की करप्शन की बात करते हैं, बैड गवर्नेंस की बात करते हैं और अवामी मसाइल जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट सबसे मजबूत जगह पे खड़ी हुई अपने पिछले साढ़े तीन साल में। काफ लीग भी उनके साथ है और उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी है। तो ये क्या वजह है कि अवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पार्टी पोजीशन और हुकूमत की पोजीशन पार्लियामेंट में स्ट्रांग होती जा रही है? देखिए शहजाद, इसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी ने जो पाकिस्तान पॉलिटिकल क्लास है इस सबको नंगा कर दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप पॉलिटिशियंस को उनकी कीमत लगा दें, जो वो चाहते हैं वो उनको दे दें, यहाँ कोई नज़रिया नहीं है, कोई अवाम की इनको फ़िक्र नहीं है, ये सब को आप इकट्ठा रख सकते हैं। और उसने ये 3.5 साल में साबित किया है कि ना या राइट की सियासत है, ना लेफ़्ट है, ना कोई नज़रिया है, ना फ़िक्र है कि अवाम की कभी ज़िंदगी इतनी बुरी हुई नहीं पाकिस्तान की तारीख़ की। और ये ऑफिशियल पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है कि कभी पाकिस्तानियों के इतने बुरे हाल नहीं है, माशी तौर पर, बदअमनी तौर पर, ये जो दहशत गर्दी है, करप्शन है, हर तरह कभी पाकिस्तानियों के इतने बुरे हाल नहीं। लेकिन सियासतदान खड़े हैं आसिफ जरदारी के साथ। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए उसने एक कीमत लगाई हुई है। जो लाइन से हटने लगता है उसकी कीमत लग जाती है, वो वापस आ जाता है। इनकी कोई इस वक्त पॉलिटिकल क्लास की कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है, अंधेरे में है, फेलिंग स्टेट है। अकॉर्डिंग टू ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, पाकिस्तान को 10वीं स्टेट्स में है जो फेल होने जा रही है, जिसमें सोमालिया है, जिसमें अफगानिस्तान है, उधर हमारा शुमार है। और आसिफ जरदारी का कमाल ये है कि उसने ये सारे सेटअप को, हालांकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मैंडेट भी नहीं है उसके पास, ये मेजॉरिटी नहीं ली पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसको उन्होंने सबको कुछ ना कुछ हड्डी दे के एक बंदर बांट करके जमहूरियत के नाम पे सबको इकट्ठा रखा हुआ है। और असल में आसिफ जरदारी एक पाकिस्तान का फ़ायदा कर बैठा है। उसने पाकिस्तानी अवाम को इन सियासी माफियाज की असल शक्ल दिखा दी है कि ये जो बातें करते हैं कौमी मफादात में असल में होते हैं ज़ाती मफादात। तो खान साहब ये बताएं कि ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं, चले आसिफ साहब को तो आपने जिक्र किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, काफ लीग हो गई, क्या इनको अपने वोट बैंक की परवाह नहीं है? या तो फिर इनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग है कि ये अंदर रहें बाहर रहें आते जाते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इस वोट बैंक को? और अगर ऐसा है तो फिर आप की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो नई पार्टीज़ है, वो फिर कहाँ से एंटर होंगी इस वोट बैंक की दौड़ में? इनको ये खुश फहमी है क्योंकि ये माजी देखते आए हैं, ये समझते हैं कि ये वोट बैंक के अंदर भेड़ बकरियां हैं, ये जो मर्जी करते रहें, ये वोट बैंक वहीं का वहीं रहेगा। ये खुश फहमी है। मैं आपको शहजाद, मैं बार बार टीवी पे कहता हूँ, मैं लिख के आपको देने लगा हूँ कि जो इनसे अगली इलेक्शन में होने लगा है ये अभी इनको समझ नहीं आ रही। यहाँ इतना बड़ा तब्दीली आ रही है। ये जो इंसान हैं जिनको ये अपना वोट बैंक कहते हैं, ये इंसान सोचने वाले लोग हैं, ये इनको देख रहे हैं। टेलीविज़न ने और मीडिया ने, इंडिपेंडेंट मीडिया ने बार बार इनको एक्सपोज किया है
یہاں ٹی وی اینکرز ہیں جنہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا ٹی وی اینکرز نے، کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی شعور پیدا کیا لوگوں کے اندر جو پہلے نہیں تھا، اور ٹی وی نے انفارمیشن کی جو ایکسپلوژن کی ہے اس کی وجہ سے آج پاکستانی پولیٹیسائزڈ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ قوم اب جو ووٹ دینے جائے گی یہ ایک پولیٹیسائز قوم ہوگی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا مال بنا لیں گے، تب تک انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہوگا حکومت میں رہ کے، کرپشن کر کے عوام کا پیسہ اتنا لوٹ لیا ہوگا کہ جب الیکشن آئے گا تو یہ پیسہ چلائیں گے، ان بھیڑ بکریوں کو پھر کھینچ کے لے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک بہت بڑا شوق ملنے والا ہے. خان صاحب، یہی اینکرز کی موجودگی میں، یہی میڈیا کی موجودگی میں کشمیر میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، گلگت میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، وہاں بھی رزلٹ جو ہے وہ انہی پارٹیز کے فیور میں تھا. دیکھیں، گلگت کے الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس طرح وہ ہوا ہے. جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو الیکٹرل رولز جن کے اوپر الیکشن لڑا گیا وہی غلط ہیں. آپ کے سامنے ہے پاکستان کی الیکشن کمیشن. عمران خان یہ نہیں کہہ رہا، پاکستان کی الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ 8 کروڑ میں سے 45% ووٹ، 3 کروڑ 70 لاکھ جعلی ووٹ تھا. یہ آپ کی الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے. اور 3.5 کروڑ ووٹ نوجوانوں کا درج ہی نہیں کروایا ہوا تھا. تو یہ تو ایک جعلی الیکشن تھا جس میں جعلی جمہوریت آ گئی. اس لیے تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہے، انہوں نے ہماری پٹیشن پر سنا ہے، 45% ووٹ کو باہر پھینکا ہے. آرڈر کیا الیکشن کمیشن کو کہ 3.5 کروڑ نئی نوجوانوں کی ووٹ درج کروائی جائے. تو دونوں پارٹیز کا ملا کے ووٹ تو 1 کروڑ 80 لاکھ ہے. 2008 کے جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں، بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشن سے تھوڑا سا پہلے محترمہ کی شہادت بھی ہو گئی، اس کا بھی ان کو یقیناً ایڈوانٹیج ملا ہوگا. تو جب پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت اس صورتحال میں میجورٹی نہیں لے سکی تو خان صاحب ممکن ہے کہ اگلے الیکشنز میں بھی لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی سمپل میجورٹی نہیں لے گی. تو یہ بندر مارٹ کا جو سلسلہ ہے یہ تو پھر ہم شاید اگلے 5 سال میں بھی دیکھیں جب الیکشنز ہو جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں شہزاد، اللہ نے پاکستان کو کدھر کھڑا کر دیا. اللہ نے پاکستانیوں کے اوپر ایک چیلنج پھینک دیا. اس نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر آپ بدلیں گے نہیں آپ کے سامنے موت ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اب یا تو ہم تبدیل ہوں گے، یا اپنے آپ کو ریفارم کریں گے، اپنی اصلاحات کریں گے، یا ہم برباد ہو جائیں گے. اب ایسے نہیں چل سکتا ملک. تو اس لیے اب جدھر ہم کھڑے ہیں، اگر تو ہم نے اپنے ذہنوں سے اور اپنے دل سے، اپنی سات نیت سے، اپنے ضمیر سے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ کے ووٹ نہ ڈالی، اور ہم نے برادری مال بن رہا ہے جی تھانے کچہری کے ساتھ، اچھا جی افسوس کرنے آ گیا تھا میری طرف، وہ میری شادی پہ آ گیا تھا. اگر ہم نے وہی روایتی طریقے سے اپنی ووٹ ڈالی، اور بائی دا وے وہ پہلے ہی ووٹ غلط تھی کیونکہ زیادہ تر تو آپ کے سامنے ہے کہ 45% تو جعلی ووٹ ویسی تھی. لیکن اگر عوام پرو ایکٹیو نہ ہوئی، اگر عوام ظلم اور ناانصافی کے سامنے نہ کھڑی ہوئی، جہاد کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کے خلاف جدوجہد. اگر آپ جدوجہد کرنے کے لیے نہیں تیار ظلم کے خلاف، تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام اب نہیں چل سکتا، یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یا ہم تبدیل ہوں گے یا تباہ ہوں گے. تو پاکستانی قوم کے اوپر چیلنج ہے. اب تک جو آپ کرتے ہیں آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. NRO کا الیکشن تھا، ہم نے بوائیکاٹ کیا، ہم نے ساری دنیا کو کہا کہ نہ الیکشن لڑو، کہ مجرموں کو آپ اربوں روپے کی ان کی چوری معاف ہو رہی ہے اور یہ آگے پھر الیکشن لڑیں گے. اور وہی ہوا، الیکشن لڑا اور اوپر بیٹھ گئے. کہیں دنیا کی جمہوریت میں اس کی اجازت ہے؟ جب نہیں ہے، اس کی نہیں اجازت. کیوں؟ کیونکہ جمہوریت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو الیکٹرل پروسیس ہے وہ مجرموں کو الیکشن نہ لڑنے دے. امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو نیکسٹ ٹائم. یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا لوکل پولیٹکس سے باہر نکل کے آج کل میڈیا پہ جو ہے APC کے بعد خاص طور پہ فورن پالیسی پہ بڑی بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ فورن پالیسی کون بناتا ہے؟ سول حکومت بناتی ہے یا پھر فوج بناتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ابھی تو فورن پالیسی ہے ہی نہیں. فورن پالیسی تو ایک آزاد ملک کی ہوتی ہے. غلاموں کی تو فورن پالیسی نہیں ہوتی. غلاموں کو تو حکم ملتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ پھنس گیا افغانستان میں. اب وہ جو پالیسی جو ملٹری سلوشنز یا ڈھونڈ رہا تھا وہ افغانستان میں وہ فیل ہو گئی ہے.
انہوں نے سرچ کی, وہ بھی فیل ہو گئی. وہ اب طالبان کو کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. اب ہمارے پاس کیا, ہمیں اب تک ہم وہی پالیسی 7 سال سے یہاں چلا رہے ہیں, وہ بھی فیل ہو گئی ہے. لیکن ہمارے میں اتنی جرت ان غلاموں میں نہیں ہے کہ اب یہ کوئی اپنی فورن پالیسی چینج کریں. جو فورن پالیسی ان کی وہاں, یعنی کہ جو ان کی اسٹریٹجی ملٹری آپریشن افغانستان میں فیل ہوا ہے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم وہی پالیسی یہاں رکھو. حالانکہ وہ وہاں فیل ہوئے اور ہم بھی یہاں فیل ہو گئے ہیں. فیل کیسے ہوئے ہیں کہ ہماری فوج نے آپریشنز کیے, کتنے آپریشنز کیے. آج بھی ہماری فوج اگر وہاں سے آتی ہے, باجوڑ سے آتی ہے, واپس ساؤتھ وزیرستان سے آتی ہے, اورکزئی سے آتی ہے, جیسی فوج واپس آئے گی جو ملیٹنٹس ہیں وہ واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب جنگ تو نہیں ہم جیتے, ہم نے تو ہولڈ کیا ہوا ہے. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فورن پالیسی پاکستان کی ہے نہیں اس وقت. گجرانوالہ میں آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا اور بڑا پاپولر جلسہ تھا کیونکہ اس میں تعداد لوگوں کی بہت زیادہ تھی. اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی اس جلسے میں, وہ میں آپ کو بات سناتا ہوں, پھر اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے ڈالر کے پوجا کرنے والوں نے, امریکہ کی نوکری کرنے والوں نے, امریکہ کے جوتے پالش کرنے والوں نے, انہوں نے پاکستان کو ایسی جنگ میں شامل کیا. جی خان صاحب, آپ فرما رہے تھے جلسے میں کہ دولت کے جو پجاری ہیں وہ امریکہ کی نوکری کر رہے ہیں اور امریکہ کے جوتے پالش کر رہے ہیں. شاید اس وقت جب میں نے آپ سے فورن پالیسی کا سوال کیا تو آپ نے اسی طرف اشارہ کیا. دیکھیں, ایک عام تاثر یہ ہے لوگوں میں, اور یہ اکثریت کا تاثر ہے, کہ فوج جو ہے ہمارے یہاں جو ہے فورن پالیسی بناتی ہے. پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو $20 ارب پاکستان کو اس جنگ میں ملے ہیں, اس میں سے ایک اچھا حصہ جو ہے وہ ملٹری اسسٹنس میں گیا ہے, چاہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہو یا پھر کسی اور طرح کی مدد ہو. تو پھر ہمارے یہاں کے سیاستدان, اور جیسے بھی آپ بھی جلسے میں, صرف زرداری کو, نواز شریف صاحب کو دولت کا پجاری یا ڈالر کا پجاری کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تو پھر آپ لوگوں کو لپیٹے میں فوج کو بھی لینا چاہیے. جب جنرل مشرف تھے فوج ذمہ دار تھی. جب ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, ہم جو جمہوریت کی فتح ہو گئی, حالانکہ ہم کہہ رہے تھے 2008 کا الیکشن نہ لڑو, یہ پاکستانی قوم کے لیے نہیں تھا, یہ امریکہ نے پتلے تبدیل کرنے تھے. اور NRO, اب NRO جیسا قانون کہ آپ نے کتنی 1 ارب روپے کی کرپشن, 1000 ارب روپے سے اوپر کی چوری آپ نے 2-3 ہزار لوگوں کو معاف کر دی. یہ دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے یہ بتائے کہ جو امریکہ نے کروایا تھا, نیگرو پونٹے اور رچرڈ باؤچر جو آ کے نیگوشیٹ کر کے گئے ہیں یہ NRO, کیا یہ اپنے ملک پہ کرنے دیں گے؟ یہ ایک آدمی, ایک مجرم کو وہاں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دے, میں مان جاؤں گا. آپ حیران ہوں گے کہ ان کے سیاستدانوں کو اس چیز پہ نکالا جاتا ہے, یہاں اس کو چوری نہیں سمجھا جائے گا. ان کے ایک جنرل نے ہیلی کاپٹر میں, سرکاری ہیلی کاپٹر میں گولف کھیلنے چلا گیا, اس کو زیادہ سے زیادہ $2000 خرچہ تھا, اس کو ریزائن کرنا پڑا. تو یعنی کہ وہ لوگوں نے ہمارے سے کیا کیا؟ ہمیں انہوں نے یہ مسلط کر کے رکھ دیا, ڈاکو, چور, مجرم, مفرور, یہ سارے اوپر آج بیٹھ گئے ہیں. تو ہم جب کہہ رہے تھے کہ سلیکشن پالیسی صحیح ہے, غلط ہے, اچھی ہے, بری ہے, پہلے میں یہ کروں کہ یہ ڈیموکریسی جب آ گئی تھی تو اب تو یہ ذمہ دار ہے, اس سے پہلے فوج ذمہ دار تھی. اور سب سے زیادہ تنقید میں نے کی تھی, اب تو یہ ڈیموکریٹس آ گئے تھے. اس وقت فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس وقت فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فیصلوں میں. اگر ہے تو پھر بھی یہ ذمہ دار ہیں. اچھا, اگر نواز شریف کے دور میں وہ کہتا ہے جی کارگل میں فوج چڑھ گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, نواز شریف ذمہ دار ہے. برطانیہ کے اندر, یورپ کے اندر ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وزیر کو ریزائن کرنا پڑتا ہے, وہ ٹرین نہیں چلا رہا ہوتا. رسپانسبلٹی جن کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے. اوپر کیا ان کا کام ہے محلوں میں بیٹھ کے عیاشی اور باہر کے دورے کرنا اور مال بنانا ہے؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جو سارا پاکستان میں تباہی مچ رہی ہے, اور بیچارے وہاں بلوچستان میں قتل عام, وہ ہزارہ بیچارے جو ہزارہ کمیونٹی سے یہ ہوا ہے وہاں, اور یہ جو سارے قبائلی علاقے میں لوگ مر رہے ہیں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کرپشن ہے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, اب فوج کیا کر رہی ہے؟ فوج قبائلی علاقے میں فیصلے وہ کر رہی ہے, بلوچستان میں فوج فیصلے کر رہی ہے, کراچی میں اب رینجرز ڈائریکٹلی فوج کو رپورٹ کر رہے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ کر کے رہے ہیں مجھے, یہ سارے مل کے جمہوریت بچا رہے ہیں. ہم جی ملک کی مفادات میں پھر سے حکومت کے ساتھ آنے لگے ہیں.
ہم جی ملک کو بچانے کے لیے پھر سے کرنے لگے ہیں. یہ انہوں نے ایسا لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد عوام نہیں ہے, فورن پالیسی نہیں ہے, ان کا مقصد کرسیاں ہیں اور جو پاور ہے اور جو مال بن رہا ہے. چوری بھی کرتے ہیں اور چوری بچاتے بھی پاور میں آ کے ہیں. خان صاحب یہ سوال پوچھنے کا NRO ملتا ہے. یہ سوال پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہ تاثر ہے کہ آپ جو ہیں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ پہ کھیلتے ہیں, اور اگر ان کی وکٹ پہ نہیں کھیلتے تو کم سے کم کوچنگ آپ کی جو ہے وہیں سے ہوتی ہے. اس بات میں کوئی صداقت ہے کیا, اور کیا اسی وجہ سے تنقید آپ نہیں کرتے ان اداروں پر؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مینوفیکچرڈ لیڈرشپ ہے اس ملک کے اندر. لیڈرشپ یہ جو پرانی پارٹیز کی ہے یہ ہے ہی نہیں, یہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. ایک کو فوج نے اٹھایا, ایک بزنس مین کو فوج نے اٹھا کے اس کو لیڈر بنا دیا. اس کی کمال کیا تھا کہ وہ وفادار تھا فوج کا. ISI کے پیسے لگے, انہوں نے پیسے لیے, سارے لاہور کے پلاٹ بیچے گئے, لوگوں کو خریدا گیا, چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی اور ایک لیڈر بن گیا. دوسری طرف ایک آدمی نے کاغذ کا ٹکڑا دکھایا, اچھا جی میری بیوی نے کہا کہ یہ میری پارٹی میری وراثت میں آ گئی ہے, وہ لیڈر بن گیا. اب یہ جو لیڈر بنے ہیں ان کو تو کوئی بھی کنٹرول کر سکتا ہے. لیڈر بنتا ہے ایک مشکل وقت میں ایک سٹینڈ لے کے, وہ ایک اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے بنتا ہے. اس کو کوئی بنا نہیں سکتا, وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہ اس کا نظریہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. قائد اعظم کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ ایک لیڈر تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا تھا, ایک لیڈر تھا. یہ تو نان لیڈرز ہیں سارے. ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو اٹھ رہی ہے آگ کی طرح, وہ اس کے پیچھے کوئی ISI اس کو اٹھا رہی ہے, یا یہ جو انٹرنیشنل پول اب آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے, وہ اصل میں وہ نہیں ہے, وہ ISI کروا رہی ہے. کیونکہ ان کو ISI نے بنایا ہے, اور یہ کیونکہ یہ خود لیڈر نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی طرح سارے بنتے ہیں. صحیح, تو آپ ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, ایک کمرشل بریک کے بعد ہم آپ سے مزید سوال کریں گے. کراچی میں شہزاد آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے آج تک کوئی ایک جگہ بتا دیں کہ کبھی کسی نے مجھے کنٹرول کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات بھی, کبھی کرکٹ بورڈ نے کنٹرول کیا, کہا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات بھی فوج کے کچھ آفیشل سے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈرون اٹیک کے خلاف دھرنا دینا شروع کر دیا پشاور اور کراچی میں. اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں. شہزاد میاں, میں ڈرون اٹیکس کے خلاف سب سے پہلے پروٹیسٹ کرتا آیا ہوں. واحد پارٹی تھی. آپ ہمارے جلسے تو دیکھیں, ہم نے اسلام آباد میں کتنے ڈرونز کے اوپر جلسے کیے ہیں. وہ دھرنے کیا مطلب, ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں. آپ میری ایک چیز بتا دیں کہ پہلے دن سے کنسسٹنٹ فالو, یہ ڈرونز کے خلاف پہلے دن سے, یہ ملٹری آپریشنز کے خلاف پہلے دن سے, جی بالکل, امریکہ کی افغانستان میں آنے پہلے دن سے. یعنی کوئی مجھے بتائیں کہ کہیں میں انکنسسٹنٹ ہوا ہوں کہ ایک دم کوئی مجھے کسی نے اشارہ کیا ہو. میری تو جب فوج کی ایک پالیسی تھی, میری تو تب بھی فوج کے خلاف جنرل مشرف تو فوج تھے نا, آپ دیکھ لیں, میں سارا وقت ان کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے خان صاحب, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, تحریک انصاف کی اپنی پالیٹکس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین آپ کے سامنے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.